चौधरी बशीर शाह साहब के अफसानों का मजमूआ सराबी मंजिलें, जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा हमारी प्यारी दोस्त नोशी कैसर कर रही हैं, और इसी अफसाने के मजमूए में शाया होने वाला एक खूबसूरत अफसाना क़ैद बाक़लम, जिसका एक हिस्सा आप सुन चुके हैं और मुझे यकीन है आप सबने उसे पसंद भी किया होगा। अब आगे क्या होता है, मिस तन्हाई और हमारे शायर व अदीब में क्या मुकालमा हुआ, इसको सुनने के लिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं दिलशाद नसीम आपको मिस तन्हाई के साथ कहाँ लेके जाती हैं। तो आइए सुने क़ैद बाक़लम का दूसरा हिस्सा। एक इंतहा सी की है हमने प्यार में, एक इंतहा सी की है हमने प्यार में, दास्तां लिखी है फिज़ां की बहार में, पत्तों पे नाम लिखकर नजरे फिज़ां किया, कहाँ ढूंढते हो मजदा दिले दार में, बरसों से जी रहे हैं हम इस उम्मीद पर, बरसों से जी रहे हैं हम इस उम्मीद पर, शायद कोई ले चलेगा कुएं यार में, नक्शे पा मिटे हैं राहों की धूल में, नक्शे पा मिटे हैं राहों की धूल में, रास्ते भी खो गए हैं उजड़े दयार में, रास्ते भी खो गए हैं उजड़े दयार में, सजाएं मिल रही हैं अपनी ही भूल पर, सजाएं मिल रही हैं अपनी ही भूल पर, शाद अर्ज़ा हो गया हर एक बाजार में, शाद अर्ज़ा हो गया हर एक बाजार में, एक इंतहा सी की है हमने प्यार में। वाह, ये हुई ना बात। देखा, बाहर की आग से अंदर की आग के शोलों की तपिश कितनी ज़्यादा थी। खामखा डर रहे थे। सब कुछ तुम्हारे पास था। छेड़ो एक आध और दास्तां। नहीं, अब नहीं, रात बहुत बीत चुकी है। तुम्हें सब खबर है कि एक शेर के बदले कितनी बार खूने जिगर की हरकत और सकनात ऊपर नीचे होती हैं, तब जाके गज़ल तैयार होती है। अब मुझे नींद आ जाएगी। मैंने अपनी तड़प गज़ल में सिमो दी है और दिल के नेहा खाने में एक सुकून और ठहराव पैदा हो गया है। हाँ, सुकून मिल गया है मुझे। लो देख लो अदीबो शायर की हालत। हाथ पे कलम थामे मेज पर गर्दन टिकाए लंबी तान गया है। जब भी इसकी आंख खुलेगी फिर से लिखना शुरू कर देगा। आज़ाद परिंदे को जिंदान में कैद कर दिया जाए तो इसकी इब्तिदाई लम्हात बड़े जानलेवा होते हैं। वो अपने परों को फैलाकर उड़ने की कोशिश में अपना सर तक जख्मी कर लेता है, लेकिन जब सारी तदाबीर कारगर नहीं हो पाती फिर कहीं जाके वो खुद को इस माहौल में ढालता है। अब इसे सोने दो। नींद की देवी जब मेहरबान होती है तो ये कांटों पे भी आ जाती है। जो तख्लीककार होते हैं वो अपनी तख्लीक की महकार में खोकर सुकून पाते हैं। इनके अंदर समंदर की तूफानी लहरों से बढ़कर तलातुम बपा होता है। जब तक वो सब लहरों को साहिल तक लाकर यकजा ना कर ले, नींद नहीं आती। देखा किस शान से सो रहा है, सोने दे। लो और देख लो, करवट बदलते ही वो फिर उठ गया है
اور 90 تلے قدموں سے بستر کی جانب چل دیا ہے۔ اب ساری رات بستر پہ کروٹیں بدلتے گزر جائے گی، خوابوں میں بھی اشعار کا وزن کرتا رہے گا، الفاظ کے تانے بانے بنتا رہے گا۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور برلب زبان کچھ کہا بھی، لیکن سنائی نہیں دیا۔ شاید کسی مشاعرے میں اپنا کلام سنا رہا ہوگا اور لوگوں نے خاصا دھیان نہیں دیا، اس لیے لمبی آہ بھری ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ لوگوں نے واہ واہ کہہ کر مکرر کی آواز لگائی ہو اور شاعر شکریہ شکریہ کہہ کر پھر سے شعر دہرا رہا ہو۔ آپ دیکھتے جائیے کیا ہو رہا ہے اور مزید کیا ہونے والا ہے۔ اس ہلکی پھلکی محفل کے بعد اب یہ خود کو لکھنؤ کے مشاعرے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ چوڑی دار پاجامہ، صاف ستھرا دودھ کی سفیدی جیسا کھلے گلے کا کرتا پاؤں میں سلیم شاہی اور ہلکے بادامی رنگ کی شیروانی تنے زیب کیے چلے جا رہا ہے۔ کونے والی دکان سے پان لے کر منہ میں رکھ لیا ہے اور گلوری کے مزے لیتے ہوئے ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ نیند نے ساتھ چھوڑ دیا۔ آنکھیں بہت بھینچی، لیکن مشاعرے کے نظارے ختم ہو چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں پھر سے تنہا ہوں۔ اتنی تنہائی کا کیا کروں گا؟ اس تنہائی کا جو میرے ہی گلے آن لگی ہے۔ پانی کا قطرہ قطرہ ایک ہی ڈگر پر گرتا جا رہا تھا۔ یہ آواز اگرچہ اسے اچھی نہیں لگتی، پھر بھی تنہائی کو توڑنے کے لیے کافی تھی۔ رات دیر تک میں لکھتا رہا ہوں، پانی کے قطرے گرنے کی آواز تک نہیں آئی۔ پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے نل کے پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دیکھوں تو یہ کیسے ہو گیا ہے؟ کیسے ہو گیا ہے یہ سب کچھ؟ ڈرائنگ روم کی میز ناشتے کی تمام لوازمات سے بھری پڑی تھی۔ ہر ایک دروازہ کھول کے جھانکا، جائزہ لیا، لیکن کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ پانی کے نل کو بند کیا تو قطرے گرنے کی آواز ساکت ہو گئی۔ انڈا فرائی، گرما گرم چائے، ہلکے ہلکے سرخ ٹوسٹ، پانی کا گلاس، ہاں چوری پکڑی گئی۔ تازہ پانی کا گلاس کوئی نل کھول کے ادھر رکھ گیا تھا۔ بیرونی دروازے کو کھولنا چاہا، لیکن اسے بند پا کر اپنا ماتھا پھوڑنے کو دل چاہا۔ بادل ناخواستہ ناشتہ زہر مار کیا۔ ناشتے کی بناوٹ اور سجاوٹ سب کچھ مشرقی اسلوب تھا۔ چائے کا ذائقہ تک جیسا جانا پہچانا تھا۔ ٹی وی آن کیا تو پروگرام دھڑا دھڑ چل رہے تھے، پھر سے آف کر دیا۔ سب کچھ مہیا تھا، لیکن کل سے کسی نے فون تک نہیں کیا۔ ہر طرف فون کو تلاش کیا، لیکن ندارت۔ ایک دیوار میں فون کے کنیکشن کا شو لگا ہوا تھا، لیکن ریسیور کہاں ہے؟ گھر کا کونا کونا چھان مارا، لیکن فون ہوتا تو ملتا۔ کیا سوچ رہے ہو شاعر محترم؟ اچھا تو یہ تم ہو۔ آج الفاظ بھی بدل لیے، پہلے ادیب محترم کہہ کے پکارا اور ابھی شاعر محترم۔ اس جگہ پر تمہاری پہلی تخلیق ایک غزل ہے۔ شاعر محترم نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ اگر ادیب محترم کی خواہاں ہو تو اس نام کی لاج رکھنے کے لیے اس شعبے میں بھی کارہائی نمایاں دکھا دو۔ ویسے بہتری اسی میں ہے کہ اب تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور مجھے اپنے چنگل سے آزاد کر دو۔ تمہیں خبر بھی ہے آزادی کب ملتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان پیدا ہوتے ہی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ ایک کے بعد ایک خواہش جنم لیتی ہے اور انسان ان میں کھو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آزادی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لوگ انتخابات میں حصہ لے کر خود کو آزادی کے علمبردار ظاہر کرتے ہیں، سب دکھاوا ہے۔ ووٹ دے کر جن کو چناؤ کیا وہی ان سب پہ حکومت کرتے ہیں۔
آزادی کہاں ہے؟ تم بتاؤ، آخر پڑھے لکھے ہو، ہر اونچ نیچ کو بہتر سمجھتے ہو۔ خواتین پردے سے باہر آ کر خود کو آزاد محسوس کر رہی ہیں۔ کیا یہ آزادی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی کے مہلک وار کر لیے ہیں۔ دفتروں میں کام، گھر میں کام، ان پہ حکم چلانے والے اب ہر طرف ہیں۔ آزادی کہاں ملی؟ بچہ پیدا کیا تو اس کی پرورش، پھر جوان ہوا تو اس کی شادی، پھر اولاد کے ہاں اولاد، تو اس کو پھر سے سنبھالو۔ تم خود سوچو، کون آزاد ہے یہاں پر؟ حالات اتنی تیزی سے بدل چکے ہیں کہ ایک لمحہ جس نے ضائع کیا اسے دنیا بہت پیچھے چھوڑ جاتی ہے نا ہمارے سروں پہ مسلط دنیا کی ترقی کا پہیہ، اور یہ پہیہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے، رات دن کسی لمحے اسے آرام نہیں۔ دنیا کے شور شرابے سے بالکل الگ، تنے تنہا جس مقام پر تم بیٹھے ہو یہاں سکون ہے، آزادی ہے، جو کچھ تم کہنا چاہو کہہ سکتے ہو، تمہاری زبان بند کرنے والا کوئی نہیں، جو کچھ تم لکھنا چاہو لکھ سکتے ہو، تمہارا قلم کوئی نہیں توڑے گا۔ اچھا چلو ناشتہ کرو ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میں ناشتہ کرنے لگا تو اس پر چھری سے مکھن لگا کر، یہ مکھن لگانا آج میں نے پہلی بار ادھر ہی سے سیکھا ہے۔ مکھن کے اوپر شہد بھی پھیلایا تو اس کی لذت میں اور اضافہ ہو چکا تھا۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے میں نے محسوس کیا ذہن میں جو کوفت ابری تھی دھیرے دھیرے اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ آپ نے بہت اچھا ناشتہ بنایا تنہائی صاحبہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، تمہارے فقرے میں اپنائیت سرے سے مفقود تھی۔ ذرا آپ کی بجائے تم کہہ دیتے تو فراخ دلی اور بے باکی کا ثبوت دیتے، اور یہ تنہائی صاحبہ کہہ کے کیوں پکارا؟ بیگمات تنہائی میں بسر اوقات تھوڑی کرتی ہیں۔ آئندہ مجھے مس تنہائی کہہ کے پکارو تو مجھے خوشی ہوگی۔ بھائی تمہاری خوشی میں ہماری خوشی ہے مس تنہائی۔ اچھا یہ بات ہے تو کھولو ذرا ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پٹ اور بیٹھ جاؤ نزدیکی صوفے پر۔ کہو برف باری کیسی لگ رہی ہے، اور وہ دیکھو برفیلی راہوں پر چلتے ہوئے نازک اندام سے پرکشش حسین نظر آئی۔ کہاں ہے؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ دیکھا تم ابھی تک خود کو تنہائی میں سمو نہیں سکے۔ آخر ہو نہ مرزاد، کبوتر با کبوتر، باز با باز۔ وہ ہو تم بہت باتونی ہو۔ یہ ڈھیر ساری باتیں میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ تمہارے اکیلے پن کی سوچ ختم ہو سکے۔ اگر پہاڑ کی چوٹی سے تمہیں کوئی ملنے آ جائے تو کھڑکی سے آنے والے کا انتظار نہیں کرو گے؟ ہاں کیوں نہیں، بلکہ میری نظریں ہر طرف اسے تلاش کر رہی ہیں۔ وہ کیا بات ہے مس تنہائی، تم تو بڑے کام کی چیز ہو۔ برفیلی تہوں پر کوئی متحرک ہے، نیچے کی جانب اٹھتے قدم میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ اس نے قلابی بھرنی شروع کر دی۔ آہستہ، کہیں گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ کیا، ایک جگہ کولوں پہ ہاتھ رکھے جامد کیوں ہو گئی ہو؟ چلتی رہو، میں مجبور ہوں۔ باہر سے دروازہ بند ہے، ورنہ میں خود بڑی سرعت سے تمہاری جانب آ جاتا۔ تمہارا دبلا پتلا بدن مجھے نظر آ رہا ہے، ذرا چہرہ اوپر کرنا۔ ماشاءاللہ، چشم بدور، کیا حسن پایا ہے۔ اس حسن پہ کون نہ مر جائے گا؟ اتنی پیاری غزالی آنکھیں جو ایک بار اڑ جائیں تو غزل خود بخود تیار ہو جائے۔ اس پہ ستم مشگاں کا اٹھتا ابھار بڑا ہی قاتلانہ ہے۔ تم اٹھاؤ پلکوں کو تھوڑا اوپر، وار کرو تیغ مشگاں سے، میں قتل ہونا چاہتا ہوں۔ تم پہ کوئی الزام نہیں آئے گا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ ہنسنا ذرا،
بس تھوڑا سا تبسم ہی بکھیر دو۔ میں اصل میں تمہارے گالوں کے ننھے منھے سے گھڑوں میں بسنے کی تمنا کر بیٹھا ہوں۔ تھرکتے گلابی ہونٹوں کی مسکان میں تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھپا لو۔ کون جیسی لمبی سراہی دار گردن پہ کالے تل کو چھو لوں تو برا مت ماننا۔ مجھے قرب لمس کی قربت کھائی جا رہی ہے۔ کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ تم جیسے شاہکار سے قربت حاصل ہو سکے۔ تمہارے لمبے بالوں کی خوبصورتی میں سورج کی کرنیں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ذرا انہیں شانوں پہ بکھرا کے دکھاؤ۔ بہت پیارے ہیں تمہارے لمبے لمبے گھٹاؤں جیسے بال۔ اسی لیے سورج نے اپنا منہ چھپا لیا ہے۔ ہر طرف اندھیرا کیوں چھانے لگا ہے؟ شاید تمہارے گھنے بالوں کا سایہ ہر سو پھیل گیا ہے۔ شاباش شدید محترم، تم نے تخیلاتی طور پر جو ڈھانچہ تشکیل دیا ہے اس پر میں بہت خوش ہوں۔ تمہارا رات کا کھانا باورچی خانے میں موجود ہے۔ تمہیں خبر ہے کہ سارا دن تم اس طرح کھڑکی میں گزار چکے ہو، یعنی میری دوسری رات بھی یہاں گزرنے والی ہے۔ اچھا لگ رہا تھا، بلکہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگر وقت ایک جگہ تھم جاتا بلکہ جامد ہو جاتا۔ نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ وقت چلتا رہتا ہے، اس میں تغیر ناممکن ہے۔ اگر وقت رک جائے تو تمام حساب کتاب ایک دم بند ہو جائیں گے۔ قانون قدرت میں دخل اندازی کبھی نہ کرنا۔ تم ایسا کرو، آگ جلاؤ تاکہ یخ بستہ سردی سے بچاؤ ہو جائے۔ کھانا جلدی جلدی کھا لو اور بیرونی دروازے پر نظر رکھنا، کوئی تمہیں ملنے آئے گا۔ سنو، دروازے پہ ہلکی سی آہٹ پہ بھی اپنی سماعت کے دریچوں کو وا رکھنا، کیونکہ اگر تم استقبالیہ بر وقت نہ دے سکے تو آنے والے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ سچ، کوئی مجھے ملنے آ رہا ہے؟ بڑی اچھی بات ہے مس تنہائی۔ یہ لو، میں نے آگ جلا دی ہے۔ رہا کھانا تو وہ بھی کھا رہا ہوں۔ میں نے ابھی سے دروازے کی جانب اپنی نظریں مرکوز کر دی ہیں، اور اسی لگن میں ایک لقمہ میرے منہ کے بجائے تھوڑی سے مس ہو گیا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے اسے ہاتھ سے ہی صاف کر لیا ہے۔ میں پورے طور پر تیار ہوں۔ آنے والا مہمان اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ میں بے حد خوش ہوں۔ میں ساری رات اسی لگن میں بارگاہ الہی میں دعائیں مانگتا رہا ہوں، کیونکہ صدقے دل سے مانگی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ رب کریم بہت قریب ہو کر اپنے بندے کی آواز سنتا ہے۔ میرے لیے شب برات ہے، کوئی آئے اور میں سو جاؤں، یہ آنے والے کی گماہ حقہ عزت نہ ہوئی۔ میں اس شرمندگی سے بچنا چاہتا ہوں۔ لو، میں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی، ایک کے بعد دوسری، اور اسی طرح سب کی سب دعائیں میں پڑھ چکا ہوں۔ لیکن کیا؟ آنکھیں تو کھولو۔ جب رحمت کا وقت قریب تھا تم سو چکے تھے۔ تمہارے عشق میں ابھی تک پختگی نہیں آئی۔ حقیقی عشق نفس پہ قابو پا کر ہی کیا جاتا ہے۔ تم نے لذت دنیا کے انمول تحفے نہ صرف چکھے بلکہ خوب پیٹ بھر کر تناول کیے۔ جب لذت دنیا تم سے ترک نہیں ہو سکی، پھر نیند تم سے جدا کیسے رہ سکتی ہے؟ یہ موقع تم نے ہاتھ سے گنوا دیا۔ ابھی زندگی رہی تو اگلے سال پھر یہ وقت آئے گا۔ دیکھا، وقت کو تم روک نہیں سکتے، یہ قانون قدرت ہے۔ تمہارا ناشتہ تمہارے سامنے موجود ہے، تناول کرو۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اللہ پاک کی نعمتوں کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ بھوک ہڑتال کر کے مر جانا خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدن دیا، جان دی، سانسیں دی، اور زندگی کی رمق تمہارے بدن میں محرک ہے۔ وہ سب سے بڑا تخلیق کار ہے۔ اس نے انسانی تخلیق کی، اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ
کہ سجدہ کریں، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ راندھا گیا درگاہ الہی سے۔ اللہ پاک کی تخلیق سے انکار کرنے پر اتنی سزا اگر ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو مٹانے والے کی سزا کیا ہوگی، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں سے؟ ذرا سوچو، غور کرو۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ ناشتہ کرو اور اپنے بیڈ روم کی کھڑکی تو کھولو، دیکھو تو وہاں کیا نظارے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، لو کر لیا ناشتہ۔ اب میں نے کمرے کی کھڑکی بھی کھول لی، سمندر ہی سمندر حد نگاہ نظر آ رہا ہے۔ اور کیا نظر آئے؟ نیلا آسمان۔ اگر ہر بار مجھے ہی بتانا ہے تو سن لو، اس دنیا میں 3 حصے پانی ہیں، یعنی سمندر، اور 1 حصہ کرۂ ارض ہے۔ بحر بیکراں کی وسعت سے کیسے انکار ہو سکتا ہے؟ اس کی گہرائی میں چھپے انمول موتی بے شمار ہیں، لامتناہی آبی مخلوق میں رنگینیاں شامل ہیں۔ رنگ برنگی مچھلیوں میں ایک جل پری بھی ہے۔ جل پری؟ ہاں نام تو سنا ہے، لیکن ابھی تک دیکھ نہیں پایا۔ اپنی آنکھوں کو وار رکھنا، یہ چند لمحوں کے لیے پانی سے باہر آتی ہیں اور پھر اپنی دنیا میں واپس چلی جاتی ہیں۔ اب تم یہ بھی پوچھو گے کہ یہ کیوں آتی ہے، تو سن لو، اس بات میں کہیں جھول نہ رہ جائے۔ اس کے مرد کو کسی نے ساحل پہ عین اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا جب وہ چاندنی رات میں ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اکیلی رہ گئی بیچاری۔ اپنی یاد تازہ کرنے اس مقام پہ آتی ہے، اور جب کچھ مل نہیں پاتا تو اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے۔ واپس جانے کی رنگت مجھے دیکھنی ہے۔ آج ہے بھی 14ویں کا چاند، میں آنکھ تک نہیں جھپکوں گا۔ لہریں آتی رہیں، موج در موج ایک دوسرے کے گلے مل کر ساحل سے ٹکراتی رہیں، اور شور بپا ہوتا رہا۔ اس شور کی سلطان انتہائی خوابیدہ تھی۔ کیا مجال کوئی سر ٹوٹ جائے؟ میں سمندر کی فراخ دلی میں مکمل طور پر اپنے آپ کو گم کر چکا تھا۔ جوں نچلی سطح پہ گیا، میں نے رنگ برنگی مچھلیاں دیکھی۔ ہر طرف اچھلتی کودتی چھوٹی بڑی آبی مخلوق کی مصروفیات بہت عجیب تھی۔ جس طرح کی رنگت ویسا ہی مسکن، ہر کوئی محرک تھا۔ بند سیپیاں اپنے اندر انمول موتی چھپائے پانی کی گہرائی میں خوش و خرم تھی۔ مجھے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ تنہائی کا بندھن توڑ کر میں اس حصار سے نکل آیا تھا۔ مجھے بھی پر لگ گئے تھے۔ میں اپنی اس تبدیلی پر شادمانی محسوس کر رہا تھا۔ پورا سمندر چھان ماروں گا، لیکن جل پری دیکھے بغیر نہ جاؤں گا۔ میں بڑی پھرتی دکھا رہا تھا، اور سامنے جو دیکھا، ایک شاک مچھلی اپنا جبڑا کھولے میری ہی جانب آ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے جان بچائی۔ جان تو بچ گئی، لیکن میرا ایک پر شدید زخمی ہو گیا۔ میں نے اسی میں بہتری جانی کہ باہر ساحل پہ انتظار کروں۔ جو ہی باہر آیا تو چاند کی چاندنی جوبن پر تھی۔ میری تخیلاتی مہم کا تاج محل مسمار ہو کے رہ گیا۔ جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ میرے بازو میں سردی کی بنا پر شدید درد ہو رہا ہے، جو رات بھر کھلی کھڑکی سے باہر رہا، میں نے آنکھیں ملتے ملتے کھڑکی سے ہٹنا چاہا تو آواز ابھری، بس اتنی ہی ہمت تھی، بھول گئے نا سب کچھ؟ تم شاخ سے برسرے بیکار تھے، اور جل پری ساحل پہ آ کے واپس چلی گئی۔ اگر تیر اندازوں کو کسی درے کی حفاظت پہ معمور کیا جائے تو ان کو وہیں کھڑا رہنا چاہیے۔ نہ منمانی تم کرتے اور نہ ہی ایسا ہوتا۔ لو آج کا وقت بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب کل تک کے لیے پھر سے انتظار کی اذیت جھیلو، شاید کچھ حاصل ہو جائے۔ اس زندگی کا کیا بھروسہ، کل تک وفا کرے نہ کرے۔
وقت کے ساتھ ساتھ چلنے والے کے لیے بھلائی ہے۔ مبارک ہو، تم 72 گھنٹے پورے کر چکے ہو۔ صبح کاذب ہو چکی، تھوڑا آرام کر لو۔ تم جل پری دیکھنے میں اتنے محو ہو چکے تھے کہ دوپہر اور رات کا کھانا تک بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں سے اگر تمہیں اتنا لگاؤ ہے تو پھر عشق حقیقی کو بھی صرف ایک بار دل سے لگا کے دیکھو۔ دنیاوی عشق میں اگر لذت ملتی ہے تو حقیقی عشق میں اس سے کئی گنا زیادہ نظارے ہیں، افادیت و بقا ہے۔ میرے اندر ایک روشنی کا مدھم سا چراغ جل اٹھا۔ گھپ اندھیروں کے لیے ہلکی سی روشنی کافی ہوتی ہے۔ اندھیروں میں کیا نظر آتا ہے سوائے اندھیروں کے؟ لیکن روشنی میں ان گنت رنگ نظر آتے ہیں۔ پھل لگنے سے پہلے شاخوں پہ رنگ برنگے پھول نکل آتے ہیں اور پھول خود کو پھلوں میں ڈھال لیتے ہیں۔ ایک کا وجود ختم ہوا تو دوسرا معرض وجود میں آ گیا۔ دوسرے وجود نے شاخوں سے خوراک لی اور شاخیں تنے سے طاقت مانگنے لگی۔ تنے نے زمین میں پیوست جڑوں سے خوراک لے کر پھلوں کو پالا۔ جوں جوں پھل جوان ہوتے گئے ان کا وزن بڑھتا گیا۔ وزن بڑھنے سے شجر جھکتا گیا۔ درخت کا جھکنا اس کی عاجزی ہے، اور جو جھک جائے وہ ٹوٹتا نہیں، اس میں لچک آ جاتی ہے۔ اکڑے ہوئے درخت ہواؤں کی تیز جھونکوں سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جھک جانا سب سے افضل ہے۔ بنا جھکے سجدہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ اور جو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا عشق حقیقی سے کیا تعلق؟ دنیاوی عشق میں اگر کھانا بھول جاتا ہے تو عشق حقیقی میں شاید بدن تک کی خبر نہ رہے۔ دیوانہ وار صحرا میں گھومنے والے کا عشق کیا تھا؟ انال حق کہہ کر سولی پر چڑھنے والے منصور کی داستان عشق حقیقت میں داخل ہو چکی تھی، اسی لیے اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ وہ انال حق پکارتا رہا اور دنیا والے کچھ اور سمجھتے رہے۔ حقیقت تک پہنچنے کے لیے طریقت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب تک طریقہ اور سلیقہ نہ آ جائے حقیقت میں داخل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ طریقہ اور سلیقہ قادر مطلق کی بنائی ہوئی ہر چیز سے مل جاتا ہے۔ چیونٹیوں کو ہی دیکھ لیں، وہ بھی قطار اندر قطار اپنی بساط کے مطابق خوراک لے کر ساری زندگی کے سفر پر رہتی ہیں۔ قطار بنانے کا سلیقہ اے حضرت انسان چیونٹی سے ہی سیکھ لے۔ قطار صبر سے بنتی ہے، اور جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے صبر کا طریقہ سیکھ لیا۔ کیا اتنا کافی نہیں کہ کسی ایک چیز سے سیکھ لیا جائے؟ بار بار ہر چیز کو آزمانے والا خسارے میں رہتا ہے، اس کا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور وقت کی ایک ایک گھڑی، ہر لمحہ منزل کی امانت ہوتا ہے۔ منزل تک پہنچنا ہے تو وقت ضائع مت کریں۔ بہت اچھی سوچ ہے تمہاری، اب اٹھ جاؤ، دوپہر کا کھانا تیار ہے۔ تم سوچتے کم ہو اور سوتے زیادہ ہو۔ تمہیں نیند بہت پیاری ہے۔ میں سویا کب ہوں مس تنہائی؟ بستر سے اٹھیں گے پھر پتہ چلے گا آپ کہاں تھی۔ اوہ میرے خدا، سارا بدن درد کر رہا ہے، اسی لیے کہہ رہی ہوں اٹھ جاؤ۔ شیو بناؤ، خوب گرم پانی سے غسل کرو، نئے کپڑے تنے زیب کرو، خوشبو لگاؤ۔ تمہاری تنہائیاں ختم ہونے کو ہیں، لیکن اب میں خوش ہوں اس تنہائی میں۔ تم خوش نہیں ہو، مجھے سب پتا ہے۔ اور میں تنہائی میں رہنے والوں کے چہرے دکھاؤں۔ یہ دیکھو مجنو، ہاں وہی قیس جو آج مجنو ہے، دیکھ رہے ہو؟ لقو دق صحراؤں میں گھومتا پھرتا تنے تنہا، پھٹے پرانے کپڑے، دنیا و مافیا سے بالکل بے خبر، اپنی ہی لگن میں چلا جا رہا ہے۔ لو
اس نے کسی نمازی کی نماز میں خلل ڈال دیا۔ وہ طریقوں اور سلیقوں سے کہیں اگلی منزل پہ جا چکا ہے۔ نمازی نے سلام پھیر کر اس سے سوال کیا کہ اسے کیوں نظر نہیں آیا کہ کوئی نماز ادا کر رہا ہے؟ تو تم جانتے ہو مجنون نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا، معاف کرنا، میں خدا کی بنائی مخلوق کے عشق میں اتنا محو تھا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور ایک آپ ہیں خدا کی نماز میں مصروف ہیں، آپ کو میں کیسے نظر آ گیا؟ آؤ، اور آگے یہ سب ہڈیوں کے ڈھانچے خدا کی یاد میں مست ہیں، جنہیں کھانا پینا یاد نہیں۔ ان ہستیوں نے تنہائی سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ تم تنہائی میں کیسے رہ سکتے ہو جس کے دنیا میں ہزار دھندے ہیں؟ تمہارا مطلب ہے دنیا سے کٹ جاؤں، کوئی اور کام نہ کروں، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤں دھرنا مار کر؟ یہ بات بھی درست نہیں لگتی۔ دنیا میں رہ کر جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بجا لایا وہی انسانیت کے راستے پر چل سکتا ہے۔ خود کو جنگلوں میں تنہا رکھ کر انسانیت کی خدمت کہاں ہو سکتی ہے؟ تم نے بالکل درست کہا۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ تنہائی میں رہنے والوں سے سبق لو، اور رات کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ کو یاد ضرور کرنا جب تمہیں تنہائی میسر ہو۔ یہاں 80 گھنٹے تمہارے ساتھ میں نے گزار دیے ہیں، اب جا کے تمہیں خیال آیا کہ میں اپنی دنیا میں لوٹ جاؤں؟ مس تنہائی، اب میرا وجود تمہیں برداشت کرنے لگا ہے۔ چلو اٹھو، کھانا کھا لو، پھر تمہارے ساتھ مزید گفت و شنید ہوگی۔ وہ کھانا میں کھا چکا، بہت لذیذ تھا۔ یہ بتاؤ، کھانا یہاں کون رکھ جاتا ہے؟ دیکھا گندم کا رنگ، پیٹ میں گئی نہیں اور نظارے روبرو۔ تمہیں یاد ہے حضرت آدم جنت سے کیوں نکالے گئے؟ یہ گندم موجب بنی تھی، اسے کھاتے ہی بدنی قوت تیز ہو جاتی ہے، خون کی گردشیں حرکت کرنے لگتی ہیں۔ وہ لوگ جو تنہائی میں عبادت کرنا چاہتے ہیں کم کھاتے ہیں، اور شب بیداری میں بہت کچھ پا لیتے ہیں۔ میں بھی شب بیداری کروں گا، ٹھیک ہے؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو یہ بھی پوری کر لو، لیکن فوراً غسل کرو، کپڑے نئے بدلو، خوشبو لگاؤ، اور بیٹھ جاؤ کسی جگہ پر اللہ کی یاد میں۔ میں نے غسل خانے میں قدم رکھا۔ غسل کرتے وقت غسل خانے کی خوبصورتی اور مختلف اقسام کے شیمپو نظر آئے۔ یہ سب سامان تعیش خواہشات کا منہ بولتا ثبوت ہی تو ہیں۔ مختلف اقسام کی عطر، ہیئر ڈریسرز، سپرے، غازے، رنگ برنگی نیل پالش، لپسٹکس، سب بناوٹ ہی بناوٹ تھی۔ ان تمام اشیاء میں قدرتی رنگ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے نئے کپڑے بدلے اور باہر آ گیا۔ اپنے سراپے پہ نظر پڑی تو گزرے وقت کا خیال آ گیا۔ خواہ مخواہ اتنا وقت ضائع کر بیٹھا۔ ایک کونے میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا، خدا کو یاد کرتا رہا۔ نصف شب کے لمحات میں میرے کانوں میں دروازہ کھلنے کی سرسراہٹ ہوئی۔ سب کچھ بکھر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے اس وقت جو میری تنہائی میں مخل ہونا چاہتا ہے؟ قدموں کی آہٹ ڈرائنگ روم میں لگے میز کی جانب ہوئی۔ کچھ برتن رکھنے کی آوازیں بھی سماعت سے ٹکرائی۔ میرے کان بجنے لگے۔ ہاں کوئی ہے، پکڑی گئی نہ چوری۔ میں نے بڑی صورت سے ایک ہی جس میں جو ہی بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت صنف نازک سے ٹکراؤ ہو گیا۔ سب کچھ چکنا چور ہو گیا۔ چند ثانیے ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر میں نے خاموشی توڑی۔ جی آپ کون ہیں اور یہاں کیسے؟ ڈنر میز پہ لگ چکا ہے، نوش فرما لیجیے۔ اس سے پہلے 3 دن تک آپ میرے لیے کھانا لاتی رہی ہیں۔ اس وقت کی بات کریں، ماضی میں کیا ہوا بھول جائیں۔ آئیے پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ جی میں کھا چکی ہوں، البتہ
جب تک آپ کھانا کھا نہیں لیتے میں آپ کے پاس ہوں۔ میں کھانا کھاتا رہا اور وہ صوفے پر تشریف فرما تھی۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں کسی شیطانی ٹولے کے قبضے میں ہوں؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لقمہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ میرا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ سردی لگ رہی ہے، میرا خیال ہے میں تمہیں چائے بنا دیتی ہوں۔ وہ چائے بنانے میں مصروف ہو گئی اور میں نے مس تنہائی کو بہت آوازیں دی، لیکن اس کا دور دور تک کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آ جا کے میرے پاس جو کچھ تھا وہ سامنے تھا۔ چائے کا گرما گرم کپ میز پر میرے سامنے آ گیا اور پہلی چسکی میں ہی وہی لذت۔ ہاں، یہی ہے وہ جو پچھلے 90 گھنٹوں سے میری مہمانداری کر رہی ہے۔ میں مزید سوالات کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اپنے کمرے میں جا کر یاد الہی میں مصروف ہونا چاہتا تھا۔ میں نے معافی چاہتے ہوئے اپنے بیڈ روم تک جانے کی اجازت چاہی۔ جی ہاں، کیوں نہیں، ضرور جائیے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ بیڈ روم میں جا کر میں نے دروازہ بند کر لیا، لیکن اندر سے چرخنی نہیں لگائی، اور پھر اپنے خیالات کو مجتمع کر کے یاد الہی میں گم ہو گیا۔ لیکن وہ بات نہیں بن رہی تھی۔ رہ کے ایک سوال ذہن میں ابھرتا رہا کہ یہ کون ہے جو ابھی تک گئی نہیں؟ میں نے دروازے کے سوراخ سے ڈرائنگ روم میں جھانکا تو وہ غسل خانے کی طرف جا رہی تھی۔ میرا تجسس بتدریج بڑھتا چلا گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ شب خوابی کے لباس میں غسل خانے سے گھٹاؤں جیسے ریشمی بال جھٹکتے ہوئے باہر آ گئی۔ میری پشیمانگی میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ سب کہیں خواب تو نہیں؟ میں نے اپنے بدن پر چٹکی لی تو درد محسوس ہوا۔ نہیں، یہ خواب نہیں، یہ سب حقیقت ہے۔ برفیلی چوٹیوں سے اترنے والی وہی لڑکی تھی جو میں نے تنہائی کے کہنے پر ڈرائنگ روم کی کھڑکی کے پٹ کھول کر دیکھی تھی۔ کیا اسے بھی میری طرح یہاں مقید کر دیا گیا ہے؟ اور اگر یہ قیدی ہوتی پھر اتنی حشاش بشاش نہ ہوتی۔ وہ اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ کو کھول کر اس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں دیکھتا رہا، اپنی سانسوں پہ کنٹرول کیے، آنکھ جھپکے بغیر میں اس نازک اندام کی حرکات و سکنات دیکھتا رہا کہ اور کیا ہونے والا ہے۔ اس نے بیگ سے کریم کی ڈبیا نکالی اور ہاتھوں کو اچھی طرح ملنے لگی۔ پھر اس نے ٹی وی آن کیا اور ہلکی آواز میں کوئی پروگرام دیکھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار اس کی ہنسی نکلتی تو اس کے گالوں میں ننھے منھے گڑھے نمایاں ہو جاتے۔ ہاں، یہ وہی لڑکی ہے۔ صبح کے 3 بج چکے تھے۔ اس نے ٹی وی بند کیا، سونے کے لیے سرخ قمقمہ جلایا اور صوفہ کم بیڈ پر دراز ہو گئی۔ میں نے دروازے کے سوراخ کی جان چھوڑی اور اپنے بستر پہ آ گیا۔ دونوں ہاتھوں کو سر کی پچھلی جانب رکھے چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ مکڑی کے جال کی مانند سوچیں اور الجھتی جا رہی تھیں۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ اس لمحے مجھے مس تنہائی کی یاد ستائی تو اس کا چہرہ نظر آ گیا۔ میں نے اسے آواز دی، ادھر آؤ کا اشارہ بھی کیا۔ مس تنہائی میری بات سنو، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے نانا کرتی ہوئی مجھ سے دور جا رہی تھی۔ میں نے پھر سے درخواست کی کہ صرف ایک لمحے کے لیے میرے قریب آؤ۔ اس نے جواب دیا کہ میں وہاں جاتی ہوں جہاں کوئی اور نہ ہو۔ میں نے بہت کہا کہ وہ محترمہ دوسرے کمرے میں ہیں، آ جاؤ۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم ایسا کرو، اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھولو، میں وہاں آ جاتی ہوں۔ جو کچھ تم نے پوچھنا ہے وہاں پوچھ لینا۔ میں نے فوراً کھڑکی کے پٹ کھول دیے اور پھر ہماری تکرار شروع ہو گئی۔ مس تنہائی، میں تمہیں پیار کر بیٹھا ہوں۔ ممکن ہے ایسا ہو؟ ممکن نہیں، بلکہ ایسا ہے۔ اور میری درخواست ہے کہ مجھے وہاں لے چلو جہاں کسی اور کا آنا جانا نہ ہو۔ مجھے ازحد افسوس ہے محترم شاعر و ادیب، تم تنہائی کے امتحان میں فیل ہو چکے ہو۔ تمہیں دنیا اور اس میں بسنے والے کردار زیادہ پسند ہیں، اور تمہاری زیادہ تر تحاریر دنیا کی عکاس ہوتی ہیں۔ جو ہی تمہارے ظاہر
اور باطن کا رنگ ایک جیسا ہوا تو میں خود بخود تمہارے پاس آ جاؤں گی اور تمہارے لیے کسی اچھی جگہ کا انتخاب بھی کر لوں گی۔ قید باقلم کے لیے تمہارے 100 گھنٹے پورے ہو چکے ہیں۔ اللہ نگہبان۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ کھڑکی کھلی تھی اور ساری رات کھلی رہنے کی وجہ سے زکام اور بخار نے گھیر لیا تھا۔ میں نے لمبی گہری سانس لی۔ میری پیاری مس تنہائی، اب تم سے جدا رہنا بہت مشکل ہے۔ انجانے میں تم سے پیار چھو کر بیٹھا ہوں۔ ہم ملتے رہیں گے۔ میں نے بہت آہستگی سے کھڑکی کے پٹ بند کیے اور تھکے تھکے قدم اپنے آرام دہ بستر کی طرف بڑھا دیے۔